वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नावल हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है आने वाला है बर्फ़ का मौसम और इसे आपके लिए पढ़ा है सैरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कीजिए लाइक और शेयर। तो चलते हैं नावल की जानिब। दोनों दिनों बाद निकली घास से लिपटी धूप को सेकने हरियाली के मैदान में बैठी थी। और यही मेरा सच है और यही झूठ भी। ये क्या बात हुई? वो चौंकी। और तुम्हारे लिए भी ज़रूरी नहीं कि तुम सच बताओ। और बहुत सारे मौके को छोड़कर यहाँ सतह समंदर से इतने ऊंचे इलाके में क्या करने आ गई हो? जो भी बताओगी हम यकीन करेंगे। इसने जुमले की तलखी पर चूम कर डॉक्टर शाहान का चेहरा देखा और फिर खोजने की कोशिश की। वो सफ़ेद रंगत के साथ बेहद तीखे नकूश की मालका थीं। हरीन आंखें और नीली या कोई दरमियानी हालत का रंग। बाल गहरे स्याह मगर इन्हें सीधा सीधा बनाकर गर्दन पर जोड़े की सूरत में कस दिया जाता था। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी मगर अपने ज़ाहरी हुलिये से इन्हें देखकर पहला गुमान एक संजीदा खातून का ही आता था। सोबर हल्के रंग, सोबर डिसेंट कट की शलवार कमीज़ और बेआवाज़ जूते। इसने बहुत संजीदगी से सोचा कि अगर वो अपने ज़ाहरी हुलिये में ज़रा सी तब्दीली कर लें तो बहुत कम उम्र और हसीन तरीन मालूम होंगी। हसीन तो खैर अब भी वो थीं। अब किस सोच में गुम हो गई? डॉक्टर शाहान ने चाय की प्याली पर अपनी अंगूठी बजाकर मुतवज्जो किया। नहीं नहीं, कहीं नहीं। बहुत सारे जुमले, हालात, रवैये जो इसके फ़ैसले का बाइस थे फिल्म की तरह निगाहों से गुजर गए थे। दरअसल डॉक्टर शाहान, मेरा झूठ जानदार नहीं होगा और सच शानदार नहीं होगा, लेकिन बस इतना जान लीजिएगा फ़ैसले का एक वक्त होता है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे लूले लंगड़े सहारे की ज़रूरत नहीं। मेरे कदमों में इतनी सकत आ गई है कि मैं खुद से खड़ी रह सकती हूँ। और मैंने ज़िंदगी से ये भी सीखा है कि अगर आप पूरे कद से खड़ा रहना चाहेंगे तो फिर कदमों तले ज़मीन अपनी होनी चाहिए। आप समझ लें मैं अपने हिस्से की जगह ढूंढने निकल खड़ी हुई हूँ। बस आई एम सॉरी डॉक्टर शाहान। वो चूकी थी और वापस पलटी। हर जगह दुखड़े खोल कर बैठ जाएं, गम को रोना शुरू कर दें तो हमदर्दियाँ समेटने की आदत पड़ जाती है। खुशी, खुद एतमादी और तवक्कुल के लिए दामन तंग पड़ जाता है। वो फीकी मुस्कुराहट से शाहान को देखने लगे। आपको यहाँ आए 5 रोज़ हुए और हमारी मुलाकात अब हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद सफ़र की थकन थी, बट नाउ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। वो अस्पताल के मालिक बैरिस्टर डॉक्टर सर्जन उस्मान गनी के कमरे में बराजमान थी। ग्रे बालों के साथ बेहद करिश्माती शख्सियत वाले डॉक्टर गनी इसे पहली ही निगाह में बेहद पसंद आ गए। वो गैर महसूस मुस्कुराहट से आंखों में नरमी का तासुर लिए से खामोशी से देख रहे थे, मगर इनकी शख्सियत का तासुर सारे कमरे पर हावी था। हालांकि वो अब तक सलाम का जवाब देने के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोले थे। इसकी गुफ्तगू डॉक्टर गनी के बेटे डॉक्टर गाजी से हो रही थी। वो, आपने रास्ता भी तो इस कदर पुर ख़तरनाक चुना था। मैंने खुद कुछ नहीं चुना था, न चुनने का मौका दिया गया था। सीधे रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग का मामला था, सो मेरी फ्रेंड का ड्राइवर मुझे इस रास्ते से छोड़ गया। तो अस्पताल के गेट तक छोड़ कर जाना चाहिए था। ये क्या कि एक मोड़ पर छोड़ कर कह देना सीधे चले जाओ, आखिर में मंजिल है। दिस इज़ नॉट फेयर। डॉक्टर गाजी के चेहरे पर नापसंदीदगी थी। बहरहाल हमें खुशी है कि आप बाखैरियत पहुंची हैं और आप ठीक ठाक हैं। चाय लें? डॉक्टर गाजी ने चाय का कप बढ़ाया। डॉक्टर उस्मान गनी ने चाय नहीं ली। वो गर्म पानी में कुछ जड़ी बूटियों को भाप देने की गर्ज से डाल रहे थे, या शायद नज़ले का इलाज था। कोई भी उलझन या प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक बात कर सकती हैं। बाकी आप कल से ड्यूटी ज्वाइन करें। और सर, आज से क्यों नहीं बल्कि अभी से। वो जो ध्यान से सुन रही थी यकदम टोक गई। दोनों बाप बेटा की आंखों में सताइश उभर आई। आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ सर। डॉक्टर शाहान कह रही थी आप बाज़ार वगैरह जाना चाहती हैं, कुछ मुनासिब कपड़े वगैरह। तो अगर आज ये काम निपटा लें तो। डॉक्टर गाजी की यकीनन डॉक्टर शाहान से गुफ्तगू हुई थी। इसने ज़ोर से सर हिलाया। जी सर, मुझे ख़रीदारी करनी है। ठीक है, मगर अकेले ही मत निकल जाइएगा सीधी सड़क का गुमान करके। डॉक्टर गाजी ने दोस्ताना मुस्कुराहट से तंबीह की। इस दिन आप अकेले कामयाबी से यहाँ तक आ गईं, मगर आम तौर पर ऐसे थ्रिल का अंजाम अच्छा नहीं होता। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलना भी एक आर्ट है और करते करते ये काम आएगा। फिर कुछ जंगली जानवर भी कभी कभार टकर जाते हैं।
ڈاکٹر غازی کے لہجے میں چھپی فکر مندی اور احساس نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ اور پھر اچانک یاد آیا، نہیں، میں بالکل اکیلی بھی نہیں تھی۔ وہاں اوپر عورتیں، بچے تھے اور نیچے وہاں مجھے ایک صاحب مل گئے تھے۔ میرا بیگ بھی اٹھا لیا تھا سر پر۔ انہیں پتہ تھا ہسپتال کا، وہ ہی ساتھ آئے تھے۔ آپ جانتی تھی انہیں؟ کون تھے وہ؟ ڈاکٹر غازی نے اچنبھے سے انہیں اور پھر کپ میں چمچ گھماتے اپنے والد صاحب ڈاکٹر عثمان غنی کو دیکھا۔ وہ شانے اچکا کر دل جمعی سے دائرہ بناتے رہے کپ میں۔ اتنی جلدی بھروسہ کر لیا آپ نے؟ اتنا جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں کیا؟ وہ استعجاب سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کا اعتماد ہوا ہو گیا۔ اس کی فطرت میں گندی غلطیاں، عادت چھوڑی جا سکتی ہے، فطرت سے منہ کیسے موڑا جا سکتا ہے؟ کرتے تو نہیں ہیں، کرنا چاہیے بھی نہیں، مگر میں دنیا کو اچھائی کی آنکھ سے دیکھنے کی عادی ہوں۔ بس دل مان گیا تھا، حالانکہ میں اسے نصیحتیں کر کے ہار گئی۔ اپنے آپ کو درست کرنا آسان نہیں ہوتا سر۔ اس کے لہجے میں ملال گھل گیا۔ وہ بڑی با اعتماد بنی بیٹھی تھی، اب گڑبڑا گئی۔ یکدم اس کا ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا اور وہ باہر نکلنے کو بےتاب ہو گئی۔ کون ہو سکتا ہے بابا؟ اس نے ڈاکٹر غنی سے معلوم کرنا چاہا۔ کیا کوئی دیہاتی؟ یا وہ اس کی جانب مڑا۔ دیہاتی تو خیر نہیں تھا، جینز جیکٹ، مگر یہاں کا جانا مانا باسی تھا۔ دراصل اس کے چہرے پر سوراخوں والا ٹوپا تھا تو ہاں، ڈاکٹر کا منہ کھلا، پھر جیسے ہڑبڑا کر اس نے تاثرات مٹائے۔ ٹھیک ہے، جانے دیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ بخیریت یہاں ہیں۔ ڈاکٹر غازی نے قصہ یکدم سمیٹ دیا اور وہ اپنا کپ اٹھائے کھڑکی تک آئے اور بلائنڈرز کی ڈوری کھینچی۔ ایک اچھا دھوپ بھرا دن، اے گڈ سنی ڈے۔ اس کی ستائش سے بھرپور آواز سے سینہ تان کر کمرے میں گھسی روشنی نے اسے چونکا دیا۔ آپ آج شاپنگ کا کام نپٹا لیں، موسم بدلنے والا ہے اور یہ دھوپ بس آخری بار کی ہے، پھر مارچ اپریل تک اسے ترسیں گی، ڈاکٹر غازی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ سر ہلا گئی۔ مانوس ہونا، مدغم ہونا، رنگ میں رنگ جانا انسانی جبلت کا ہی پہلو ہے۔ وہ خود حیران رہتی کہ اس سے یہ کیوں لگتا کہ وہ صدیوں سے انہی پہاڑوں میدانوں کی باسی ہے۔ اسے سردی پسند تھی اور یہاں خوب پیارے رنگوں کی ٹوپوں، مفلروں، کوٹوں میں خود کو چھپائے وہ مزے سے گھومتی۔ اسے ماحول سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ چاروں اطراف کا منظر اسے ازبر ہو چکا تھا۔ پیچھے سیاہ سڑک جو شہر تک جاتی تھی، سامنے گھاس کے میدان اور ان کے اختتام پر آسمان سے ہم کلام پہاڑ۔ دائیں جانب وہی راستہ تھا، پگڈنڈی پہاڑ اور نیم تاری کی خوشبو، سبزے کے باعث انجان پھولوں کی اجنبی دل کو لبھاتی مہک، خوفناک دریا ایک گمان کی صورت میں دکھائی پڑتا ہے۔ اور اکتاہٹ ہوتی بھی تو کیسے؟ تیز دھوپ ہو تو آسمان کا رنگ شفاف نیلم کی طرح لگتا، دھوپ کم ہو تو منظر سناٹے کی چادر اوڑھ لیتا، ہر شے رنگ بدل لیتی تھی۔ گھاس کے اتنے شیڈ تو کسی کلر کٹ لاگ میں بھی نہیں دیکھے تھے گئے ہوں گے۔ ہر نئی صبح گرد و نواح کے نئے روپ کو پیش کرتی تھی اور باہر کے رنگوں کے رنگ بدلنے پر حیرت کرتی یا اندر آتے مریضوں کو دیکھ کر رنگ پوروں پر گنتی، بلکہ ہری ہری گہری ہری آنکھیں، براؤن شہد رنگ، سنہری نیلی آنکھیں، سرمئی آنکھیں۔ کسی جوہری کی دکان پر نیلم و زمرد یا یاقوت کی اتنی ویرائٹی نہیں ہوگی جتنی اس نے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس انسانوں کے چہروں پر سجی دیکھی تھی۔ دو نگینیں، شفاف، بے ریا، حیران معصوم آنکھیں، ہر صبح جیسے ایک نیا تجربہ تھی، ہر پل انکشاف کا، خوبصورتی تھروآؤٹ خوشبو۔ وہ ذرا سا بھی موقع ملنے میں باہر نکل آتی، کبھی ڈاکٹر شاہان ہمراہ ہوتی یا پلوشیں، مگر اسے اچھا لگتا تھا۔ ایک کتاب سینے سے لگائے وہ تنہا نکلے اور پھر کسی پتھر پر ٹک کر مطالعہ کرے، اور جب ذرا سستانے کا دل ہو تو ان پھولوں کو کھوجے اور چھو کر دیکھے جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ اس دن بھی وہ ہسپتال میں کام نہ دیکھ کر باہر نکل آئی، اکیلی۔ ہاں، چوکیدار کو بتا دیا، کچے راستے پر جا رہی ہوں۔ راستہ اب انجان نہیں تھا اور دوسرے ڈاکٹر صاحب بہت مشہور ہو چکی تھیں۔ اتنی کم عمر سی قطعاً ڈاکٹر نہ دکھائی دینے والی ڈاکٹر، موسم، ماحول، بے فکری اور اپنی ذات پر دن بدن بڑھتا اعتماد ایک خوشی بن گیا تھا۔ طمانینت کے گہرے احساس کے ساتھ وہ ایک چکنے پتھر پر براجمان ہو گئی۔ پانی کی
بل ساتھ لگا دی تھی اور گھٹنوں پر رکھی کتاب کھولی۔ یہ ایک مضمون تھا نصر اللہ خان کے قلم سے لکھا، جناب انشا جی کی یاد میں۔ انشا جی سے مل کر سارے دکھ دور ہو جاتے تھے اور دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ انشا جی بہت کم کسی کو کھولتے تھے، بہت لیے دیے رہتے تھے، اور جب کھولتے تو یوں لگتا جیسے بہار آ گئی۔ وہ لطیفے سنا کر یا گدگدیاں کر کے ہنسانے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کی باتیں سن کر دل کی گہرائیوں سے ہنسی کے فوارے چھوٹتے تھے۔ ایک دن میں ان کے دفتر آیا تو کہنے لگے، اچھا ہوا تم آ گئے ہو، اب میں تمہارے ساتھ عید کا چاند دیکھوں گا۔ شام کو میں اور انشا جی فٹ پاتھ پر آ کر چاند دیکھنے لگے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم چاند دیکھو؟ میں نے کہا، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ تو کہنے لگے، یار آج تو مجھے سورج تک نظر نہیں آ رہا، اور تمہیں جو میں نے روکا ہے وہ چاند دیکھنے کی غرض سے تو روکا ہے۔ اس سے پہلے میں خود چاند دیکھا کرتا تھا، لیکن آج میرا چشمہ ٹوٹ گیا۔ خیر سے چاند دیکھنے کا اعلان ہوا تو میں نے انشا جی سے پوچھا، اب میں گھر جاؤں؟ تو کہا، اور مجھے میرے گھر کون پہنچائے گا؟ چنانچہ میں انہیں ان کے گھر چھوڑ آیا۔ ہی 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 وہ سر اٹھا کر زور سے ہنس دے۔ ہی ان کا انہماک دیدنی تھا، اس لیے کوئی دیکھ بھی رہا تھا۔ اس نے ورق پلٹا۔ ایک دن میں انشا جی، شہاب صاحب اور محمود ریاض انشا جی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمود ریاض کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے پانی مانگا، ملازم پانی لے آیا۔ انشا جی نے جلدی جلدی اس میں گلوکوز گھولا اور پی گئے۔ محمود ریاض نے کہا، بھائی جان پانی تو میں نے مانگا تھا۔ انشا جی نے کہا، جب ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ بغیر پیاس کے یہ پانی کیوں پیا ہے میں نے۔ وہ کتاب سینے سے بھیجے، گردن پیچھے ڈھلکا، کھلے دل سے ہنس دی، 2-3 گہری سانسیں بھر کے موسم کی تازگی کو اپنے اندر ہی اتار لیا۔ ویلکم ٹو یاسمینز آڈیو ناولز۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس کا نام ہے آنے والا ہے برف کا موسم، اور جسے آپ کے لیے پڑھا ہے سیرش مصطفیٰ نے۔ مزید ناول سننے کے لیے اور چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیوز کو کیجیے لائک۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ ایک دن انشا جی، شہاب صاحب اور محمود ریاض انشا جی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمود ریاض کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے پانی مانگا، ملازم پانی لے آیا۔ انشا جی نے جلدی جلدی اس میں گلوکوز گھولا اور پی گئے۔ محمود ریاض نے کہا، بھائی جان پانی تو میں نے مانگا تھا۔ انشا جی نے کہا، جب ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ بغیر پیاس کے یہ پانی کیوں پیا میں نے۔ وہ کتاب سینے سے بھیجے، گردن پیچھے ڈھلکا، کھلے دل سے ہنس دی اور 3 گہری سانسیں بھر کے موسم کی تازگی کو اندر ہی اتار لیا۔ ویسے انشا جی بدحواس بھی غضب کے تھے۔ جو خط خود مختار صدیقی کو لکھتے، اسے قدرت اللہ شہاب کے لفافے میں ڈال دیتے۔ اپنے چشمے کی جگہ میرا چشمہ لگا کر یہ سوچتے کہ انہیں اس چشمے سے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ ان کے مزاج، یا اللہ! اس نے کتاب دھپ سے بند کی اور پیٹ پر ہاتھ باندھ کر دھری ہو گئی۔ ارد گرد کے خاموش ماحول میں پرندوں کی چہچہاہٹیں، اس کی ہنسی کا جلد رنگ خود اس کی سماعت کے لیے گویا اللہ کی رحمت تھی، عطیہ خداوندی۔ اس نے ہنسی روکنے کی کوشش نہ کی بلکہ سطور پر دوبارہ نظر ڈال کر ہنسی کا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہیں دیا، مگر یکدم بھرپور مردانہ قہقہ لگا، ہا ہا ہا، اور وہ کرنٹ کھائے انداز میں اچھلی، پلٹی اور کھڑی ہو گئی۔ میرے اللہ! براؤن سوراخ والے ٹوپے کے مالک اپنے اس دن کے حلیے میں تھا اور اس کی پشت پر جھک کر اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا، تو پھر ہنسی میں بھی ساتھ ساتھ تھا۔ یہ آخری والی بات تو بڑے مزے کی ہے، اس نے پکی سہیلیوں کی طرح رائے سے نوازا۔ ارے وہ اچھلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جیسے تم ان مناظر سے لطف اندوز ہو رہی ہو ویسے ہی میں بھی ہو رہا ہوں۔ میرے پیچھے چھپ کر کھڑے تھے اور میری کتاب پڑھ رہے تھے۔ بیوی، آپ نے سنا نہیں، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اب اگر راستے میں کوئی علم ملے تو چھوڑ دیں گے، ہم تو بھائی چین جا کر ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ فالتو باتیں نہیں کرو، منہ چھپا کر کیوں آتے ہو؟ اور تم ہو کون؟ میں نے تو نہ دیکھا تمہیں اتنے دنوں میں، اور اب مجھے انجان نہ سمجھنا۔ میں چوکیدار کو بتا کر آئی ہوں
اور سب جانتے ہیں میں اسی جگہ پر بیٹھتی ہوں۔ اگر تم نے کوئی آپ بلا وجہ دھمکیاں دے رہی ہیں۔ میں نے کیا ہی کیا ہے، اپنی دھن میں جا رہا تھا، پھر اچانک خیال آیا کہیں آج بھی بیٹھی رو نہ رہی ہوں، ذرا چیک کر لیتا ہوں۔ مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ موصوفہ ڈاکٹر صاحب ہنس رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو تو جب جہاں ہنسی آتی ہے ہم ہنس پڑتے ہیں، جب رونا آئے رو لیتے ہیں۔ آپ کیا یوں کرتی ہیں؟ آج ہنسنے کا موڈ ہے، چلو باہر جاتی ہوں، اور آج رونے کا ارادہ ہے تو فلاں جگہ جاتی ہوں۔ تم کتنا بولتے ہو، مائی گاڈ! اور ہاں، تمہیں اس دن میرا نام کیسے پتہ چلا تھا؟ وہ سختی سے گویا ہوئی۔ وہ جارحانہ عزائم کے لیے آگے بڑھی۔ اتارو اسے اپنے منہ پر سے، شرافت سے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ جانے دیں ڈاکٹر صاحبہ، میں آج کے بعد آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا، پکا۔ وہ تو مجھے لگا آپ شاید رو رہی ہوں تو، یا پھر اس دن سے یہیں بیٹھی ہوں راستہ بھٹک کر۔ اس نے دانت پیس کر جملہ کاٹا۔ نہیں، خیر وہ ہنس دیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے آپ پہنچ گئی تھیں۔ تم آخر ہو کون؟ غصہ اور جھنجھلاہٹ اود کر آئی۔ اس نے یکدم اچھل کر ٹوپا جھپٹا اور پھر اگلے پل میں بولا، ایک ہاتھ ہونٹ پر اور دوسرے میں ٹوپا، وہ بھی تحیر کے باعث انگلیاں ڈھیلی ہوئیں تو زمین بوجھ ہو گئی۔ تم، میرا مطلب آپ؟ میرے خیال میں کوئی مسئلہ ضرور۔ ویسے تو میں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک بولتے دیکھا ہے، بلکہ آپ اچھا بولتی ہیں، گہرا معنی آفرین۔ مگر ڈاکٹر عثمان غنی نے اپنا ٹوپا اٹھایا اور جھاڑا۔ اجازت ہے؟ سر پر چڑھانے سے پہلے اس کی جانب دیکھا جو بت کی طرح کھڑی تھی۔ دراصل میں نزلے زکام کا بڑا پرانا مریض ہوں، اس لیے ناک اور سر کو ڈھانپ کر نکلتا ہوں۔ ان راستوں پر مٹر گشت کی عادت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے محض اتفاق ہی کہیے، آپ کوئی گمان نہ کیجیے گا۔ مجھے واقعی لگا شاید آپ رو رہی ہیں، مگر نزدیک آ کر دیکھا تو اتنی بے ساختہ ہنسی۔ دل نے کہا، ڈاکٹر غنی ذرا دیکھو تو کس قصے نے بی بی کو اتنا دل سے ہنسایا ہے۔ برا نہ لگے تو مجھے بھی پڑھنے کے لیے دینا۔ میں نے دنیا کی ڈھیر کتابیں پڑھ رکھی ہیں، مگر یہ قصہ نہیں پڑھا۔ پڑھا دیں گی مجھے آپ؟ انہوں نے کسی معمول کی طرح ہاتھ آگے کر دیا۔ ویسے یہ تمام ایریا محفوظ ہے، مگر احتیاط اچھی ہے، کسی کو ہمراہ لے کر آیا کریں آپ، وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے اور اس کا سر ہلا۔ آئی ایم سوری سر۔ سوری؟ ڈاکٹر عثمان غنی نے پرسوچ انداز میں سر کو دائیں بائیں کیا۔ تو پھر تو سوری مجھے بھی کہنا چاہیے، آپ انجان تھیں، لیکن جو ہوا بس یکدم ہی ہو گیا، نو پلاننگ۔ کتاب بغل میں دبا وہ ٹوپا دوبارہ چڑھا چکے تھے۔ ان کی آنکھوں سے چھلکتی سادگی اور فکر مندی اور شرمندگی، مگر اتباع سے کچھ بولا نہ گیا۔ آپ بیٹھیں گی یا پھر چلیں گی؟ نہیں، چلیے چلتے ہیں، وہ یہی کہہ سکی۔ وہ پورے قد کے ساتھ تازہ تیار کردہ ٹہنی کی لاٹھی کو ہوا میں اٹھائے آگے چلتے تھے۔ ان کی چال، قد ایک نوجوان جیسا تھا۔ اتباع شرمندہ، پریشان اور اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر، سر جھکائے پیچھے، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیر بہنا شروع ہو گئی۔ اس نے بے خیالی میں سسکی لی تو ڈاکٹر صاحب چونک کر مڑے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے ناک پونچھی۔ میں بہت شرمندہ ہو رہی ہوں سر، اس نے اٹک کر کہا۔ زیادہ شرمندگی کا مقام تو میرے لیے ہے، رونے کا دل میرا بھی ہے، مگر میں جانتا ہوں روتے تو میں بہت برا لگتا ہوں۔ آپ برا نہ مانیں تو وقت ہے جان لیں، آپ روتے ہیں مجھے بھی زیادہ بری۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ جب ہنستے ہوئے اتنی پیاری لگ سکتی ہیں تو ہچکیوں میں روتی کیوں پائی گئیں پیاری بٹیا؟ وہ اس کے شانے کو ہلکا سا چھو کر بولے۔ اتباع نے کرنٹ کھائے انداز میں آنسوؤں سے لدی پلکیں اٹھائی تھیں۔ اپنے اترے چہرے کو چھپانے اور ٹوٹتے اعصاب کی چٹخ سے پریشان، وہ سر شام ہی منہ سر لپیٹ بستر میں چھپ گئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔
ڈاکٹر غنی کا انداز جو تھا وہ تخاطب سا تھا، اسے ماضی میں دھکیل گیا تھا۔ اتنے میٹھے لہجے میں اسے زندگی میں ایک ہی بار ایک ہی شخص نے پکارا تھا، اور وہ تھی اس کی ماں۔ اس کی ماں نے نہیں، اس کے ابو نے نہیں، کسی اور نے۔ اور روح کی گہرائیوں سے دل کے نہا خانوں میں چھپی بے انداز سی محبت سے پکارنے والا وہ شخص اگلے روز اس دنیا ہی سے چلا گیا۔ اور اس نے بھی کون سا اپنے کانوں سے اس لفظ کو سنا تھا یا اس سے ٹپکتی شیرینی کو محسوس کیا تھا؟ نہیں، اس نے تو فقط اس لفظ کو پڑھا تھا، اور فقط پڑھ کر اس نے سوچا تھا کہ اتنی مٹھاس، اتنی لگاوٹ، اتنی اپنائیت، فکر، درد مندی کا مظہر، پچھتاوے اور قیافے چنتا، کاش وہ اپنے کانوں سے سن بھی لیتی۔ ڈاکٹر غنی نے اسے کیا کہا تھا؟ پیاری بٹیا۔ اس نے بارہا سوچا کہ اگر وہ اس تخاطب کو اپنے کانوں سے سن لیتی تو اس پر کیا اثر ہوتا۔ وہ سن کر حق دک رہ گئی تھی۔ اسے لگا زمین اور آسمان کی گردش رک گئی ہو۔ اسے لگا تھا وہ زندگی بھر اندازے لگاتی رہے گی۔ اسے اچھا لگا تھا، اس کے بے چین دل کو قرار ملا تھا، یا وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، یا وہ حیران رہ گئی تھی۔ زندگی بہت اچھی تھی۔ وہ امی اور ابو کے درمیان سونے والی اکلوتی بیٹی تھی۔ دائیں کروٹ امی اور بائیں کروٹ ابو، اور اگر چت تو دونوں کے بازو اس کے اوپر ہوتے۔ 4 سال کی بچی کو دائیں کروٹ پر جب امی نہ ملے تو وہ بہت شدت سے بائیں جانب ابو سے لپٹ گئی۔ اس کا باپ زندہ تھا اور وہی طوطا تھی جس میں اس کی جان بند تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ اسے بہلا لیا گیا کہ ماں مٹی اوڑھ چکی اور زندگی میں اب ایک خلا ہے، کھلونوں، کپڑوں، کہانیوں اور باپ کی بے پناہ توجہ۔ بس ٹھیک ہے، ایسی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اسے کسی دوسرے کی چاہ نہیں تھی۔ ابو تھے نا، وہ ہر پل اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بس اسکول کے 5 گھنٹے وہ ان سے جدا ہوتی تھی۔ ابو اپنا چھوٹا سا کاروبار چلاتے تھے۔ وہ اسے لنچ ٹائم میں لے لیتے اور پھر رات گئے تک وہ ان کے ساتھ ان کے دفتر میں رہتی۔ وہی اسے ہوم ورک کرواتے، سپارہ پڑھانے کو مولوی صاحب بھی دفتر ہی آتے تھے۔ مگر ایک روز ایک ایسا دن بھی چڑھا جب ابو پٹیوں میں جکڑے بستر نشین تھے اور وہ نہ سمجھی کے عالم میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ پھر پٹیاں اتر گئیں، پلاسٹر کھل گئے، مگر نہ جانے ریڑھ کی ہڈی میں کون سا نقص رہ گیا کہ وہ ہوائی ضروریہ کے بھی محتاج ہو گئے۔ ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ انہیں اس حد تک مدد دے سکتی۔ وہ اپنے ابو کا بہت بڑا جذباتی سہارا تھی، مگر ابو کو جسمانی مدد کی ضرورت تھی۔ بڑے اور چھوٹے بھائیوں نے اس کا میل نرس کا بندوبست کر دیا۔ میل نرس کا بندوبست ہو گیا۔ وہ چھوٹی تھی، وہ سمجھتی نہیں تھی، مگر سنتی سب تھی۔ تائی اور چاچی کے جملے، وہ پہلے کمرے کی گندگی، بدبو، دوا خانہ ہونے کی شکایت کرتی تھی، اور پھر کہنے لگی، غیر بندہ گھر میں گھسا لیا ہے، اپنے گھر میں الرٹ رہنا پڑتا ہے، عجیب بے سکونی کر دی ہے، پہلے مریض کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، پرہیزی ناشتہ تیار کرو، یخنیاں، اور پھر بچی 9 سال کی ہونے کو ہے، مگر بابا نے 9 ماہ کی بنا کے رکھی ہے، جیم، بریڈ، سینڈوچ، جوس، اور اب 3 ٹائم نئے بندے کا کھانا جائے۔ اور وہ جو سوچتی تھی کہ اب گھر میں سکون ہوگا، وہ بس نئی صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ انہی چیزوں کو کھانا پسند کرتی تھی۔ امی کے بعد ابو نے اسے کھانے کھلائے تھے جو بنانے آسان ہوں، مگر وہ کہہ نہ سکی کہ کتنے بہت سے دن گزر گئے وہ کھانا لگنے پر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنتے ہی بنا کسی پکار کے خود ہی دسترخوان کے سرے پر آ کر ٹک جاتی۔ تائی اور چاچی اپنے بچوں کے تو نخرے اٹھاتی، اور اس کی آمد سے بے خبر وہ خود ہی اپنے لیے چپاتی پکڑ اس پر نشان کی مانند سالن لگا لگا کر حلق سے اتارتی۔ وہ تو نہ جانے کب سے خواہشوں سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی تو نہیں ہوئی،
مگر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر ابو کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ باریک بین نہیں تھی اور نہ ہی زمانہ شناس، مگر اسے لگتا کہ وہ انہیں اخبار پڑھ کر سناتی۔ اس کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا تھا، وہ انہیں آیات سناتی، ترجمہ پڑھتی۔ وہ خاموش طبع تھی، مگر ابو کی خاموشی سے گھبرا کر بہت زیادہ بولتی تھی۔ وہ ابو کو بولنے پر اکساتی تھی، مگر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ خود ہی سوال و جواب کرتی، اسکول کے قصے سناتی، بے معنی بے مقصد باتیں۔ وہ ان کا دل رکھنے کو مسکراتے، مگر ایسی مسکراہٹ نہ ہی مسکرائیں تو اچھا ہے۔ وہ باپ کی معصوم گود کی بچی تھی، دنیا سے نا آشنا، تجربہ تحقیق قیافہ کیا سرائیاں، مگر اسے لگتا ابو زمین پر اوندھی پڑی بوتل کی طرح ہیں، جس کا رک لگا ہے مگر غیر محسوس سی لیکیج، ٹپ ٹپ، بوتل سے ٹپکتے نہ دکھائی دینے والے قطرے۔ ایک صبح وہ اٹھے گی تو خالی بے وزن بوتل لڑکتی سرکتی گھر سے باہر نکل چکی ہوگی، اور ایک صبح اس کے خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ بوتل خالی ہو گئی تھی، زندگی اب ٹھوکروں پر تھی۔ اسے کبھی کسی نے ہاتھ سے دھکا نہیں دیا تھا، مگر وہ اوندھی منہ گری تھی۔ کسی نے منہ سے نوالا نہیں چھینا تھا، مگر وہ بھوک سے بلبلاتی تھی۔ اس گھر کی ہر شے میں وہ برابر کی حصے دار تھی، مگر اس کے حصے میں صرف ٹھوکریں تھیں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر سب اسی کو سناتے تھے۔ ہر جرم اس کے خانے میں بیٹھتا تھا اور ہر خطا اسی سے سرزد ہوتی تھی۔ زندگی گویا رک گئی تھی۔ وہ باپ کے تکیے سے لپٹ کر سوتی تھی۔ اس سے باپ کا کمرہ بھی لے لیا گیا تھا۔ اتنی ننھی سی بچی، اتنا بڑا کمرہ، اکیلے اسے ڈر لگے گا۔ وہ کہہ نہ سکی، وہ اس کمرے سے جدا ہو کر زیادہ ڈرے گی، زندگی بھر ڈرتی رہے گی اس کا سائبان پناہ گاہ نہ چھینی جائے۔ اسے لڑکیوں کے کمرے میں گدا ڈال دیا گیا۔ وہ مہینوں سو نہیں پائی۔ اس کمرے کا حق ملکیت اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ پنکھا چلانے، بند کرنے، بتی جلانے اور بجھانے تک کی محتاج تھی۔ وہ دیوار پر اپنی ڈرائنگز تک نہیں لگا سکتی تھی۔ کوئی اس سے گفتگو بھی نہیں کرتا تھا اور اسے پکارتا بھی نہیں تھا، اور وہ خود کلامیاں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے نام کی پکاریں تب پڑتیں جب دسترخوان لگانا ہوتا، اٹھانا ہوتا، بچے سنبھالنے ہوتے۔ گھر میں سب سے بد سلیقہ وہ تھی، اس لیے اسے ہی سب سے پہلے سلیقہ سکھانے کا بیڑا اٹھایا گیا۔ وہ بھرے پرات آٹے سے کشتی کرتی، برتن دھونے کا تار اس کی ہتھیلیوں میں دھنستا، برتن مانجھ کر ناخن گھس گئے اور پوروں کی کھال اتری رہتی۔ اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خود رو پودے کی طرح پروان چڑھ گئی تھی۔ ذہانت خداداد تھی۔ کتابیں پڑھنا ابو کو سنا کر وہ خود بھی رسیا ہو چکی تھی۔ تندور سے لائی روٹی جس اخباری ٹکڑے میں لپٹی ہوتی، وہ ادھوری کٹی پھٹی خبروں کو ہی ازبر کر لیتی۔ واحد سہارا کتابیں تھیں، نصابی یا غیر نصابی۔ وہ گھر میں دوسرے درجے کے شہری سے بھی خراب حال میں رہتی تھی، مگر کلاس میں وہ واحد اول درجے تھی۔ ڈیسک پر سب سے آگے براجمان رہتی، یہاں اسے کوئی بچھاڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ ذہین و فطین تھی، محنتی اور قابل، مگر قابلیت کے چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیل پیسوں سے آتا ہے۔ اس گھر میں اس کے علیحدہ سے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تمام بچوں کی فیس، کتابیں، یونیفارم، جوتے اور دوسری ضروریات اکٹھے پوری کی جاتی تھیں۔ اسے کبھی منہ سے تو کچھ کہنا نہ پڑا، مگر جب اسے اپنی راہ الگ سے منتخب کرنی پڑی تب۔ تایا کی دونوں بڑی بیٹیاں صرف اور صرف بناؤ سنگھار سے دلچسپی رکھتی تھیں۔ انٹر کے بعد تائی انہیں خود ایک نامی گرامی پارلر میں منہ مانگی فیس کے ساتھ داخل کروائیں۔ چاچی کی بیٹی انڈس جانا چاہتی تھی۔ چاچی بڑے فخر سے منہ بنا کر بیٹی کی اچیومنٹس پر آگے کیے گئے کہ آگے بخان کرتیں۔ مصوری کا شوق، واہ! لڑکے سارے دھکا اسٹارٹ تھے۔ پڑھنے میں حسب معمول دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر انہیں ڈگریاں لانی تھیں۔
جیسے مرضی لائیں سو ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا، نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ ایسے میں اس کا FSC میں شروع کے 5 میں ہونا۔ ہاں، ارے کیسے، کب اور آخر میں کیوں کہ بات قطعیت سے نہیں۔ پتہ ہے ڈاکٹر کی پڑھائی کتنی مہنگی ہوتی ہے، اور لڑکی ہو، اول تو اتنا ہی کافی ہے۔ چلو شوق ہے تو BSc کر لو، بلکہ اتنا ہی کافی ہے، گھر میں رہ کر کچھ سلیقہ سیکھو۔